बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं आलमी मंजरनामा एशिया ट्रिब्यून के बैनर तले। आज के प्रोग्राम में हम अखबार की सुर्खियाँ और अखबार की ख़बरें भी लेकर आएंगे, लेकिन साथ साथ एक अचानक एक ख़बर आज खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह कल के अखबार की वो ज़ीनत बनेगी कि कनाडा के जंगलात में एक मरतबा फिर आग भड़क उठी है। एक ऐसी आग जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही है और उसका दायरा कार इतना वसी हो गया है कि अभी उसकी मैं डिटेल आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये सिलसिला कनाडा से होता हुआ अमेरिका पहुँच चुका है कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर जो है साथ मिले हुए हैं, ख़ास तौर पर नियाग्रा फॉल की तरफ से, मिशिगन की तरफ से, कई एक जगह से ये बॉर्डर मिलता है और उधर सियाटल की तरफ से भी अपना बॉर्डर मिलता है कनाडा का। बहुत बड़ा मुल्क है ये दोनों, और वो जो स्मोक है, वो जो धुआं है उस जंगल की आग का, वो एक मरतबा फिर न्यूयॉर्क तक पहुंच गया है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बोस्टन, मतलब पूरा अमेरिका जो है, ये हिस्सा जो है इस तरफ का पूरी तरह मुतासिर है। शहर की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और आसमान के ऊपर जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है। नियाग्रा फॉल को अगर आप देखें, हमारी कोशिश होगी कि हम कहीं से ये तस्वीर और वीडियो आपको दिखा सकें कि नियाग्रा फॉल इस धुएं में ढका हुआ है। न्यूयॉर्क का लैंडमार्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रांस ने अमेरिका को तोहफ़तन दिया था, उसमें वो भी इतना ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा। उधर मिशिगन से, डिट्रॉइट से कनाडा की तरफ एक पुल बना हुआ है, उस पुल के ऊपर भी हद नज़र बहुत कम हो गई है और कनाडा के इलाक़ों में ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। इससे पहले 2023 में ये सूरत हाल हुई थी और उसके बाद 2025 में हुई और एक मरतबा फिर 2026 में ये सूरत हाल सामने आई है कि ये आग इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसकी थोड़ी सी तफसीलात जो मुझे अब तक मिली हैं, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ कि इस वक्त कनाडा के कई इलाक़ों में जंगलात की शदीद आग, वाइल्ड फायर जिसे कहा जाता है, लगी हुई है, जिनमें ख़ास तौर पर ओंटारियो, मिनेसोटा एंड सैस्कैचुअन ज़्यादा मुतासिर हैं। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 835 से ज़ायद जंगलाती आग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल चुकी है और इसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें से 100 से ज़्यादा आग पर अभी तक मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। लाखों एकड़ जंगलात जल चुके हैं और मुतादिद मकामी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आग से उठने वाला धुआं सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यह अमेरिका तक पहुंच चुका है, बल्कि अमेरिका के शहर, ये बात खबर में आगे आई है कि शुमाली मशरक़ी इलाक़ों बशमूल न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से हवा का मेयार इंतहाई ख़राब हो गया है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग, बड़ी उम्र के लोग जिनको एज़मा वगैरह की प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। और ऐसे इस मौसम में कहा यही जा रहा है कि अपने घरों में रहें, अपनी खिड़कियों को बंद रखें ताकि ये धुआं आपके घरों में दाखिल ना हो। टोरंटो में धुएँ की वजह से दुनिया के बड़े शहरों में बदतरीन फ़िज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की गई, जिस पर हुक्काम ने लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से मना किया है। जैसा कि मैंने अभी कहा, बाज़ अवामी तकरीबात भी मनसूख कर दी गई हैं। अब तक तकरीबन 19 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जंगलात जल चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी जगह होती है, और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। धुआं सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बोस्टन, शिकागो और अमेरिका के शुमाली मशरक़ी इलाक़ों तक फैल गया है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। ख़वातीन हज़रात, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है इस सूरत हाल में, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो कि किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है। ख़ास तौर पर सांस की तकलीफ़ वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो बताई जा रही हैं, जो कि ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बड़ी उम्र के लोग हैं और उनको किसी किस्म की बीमारी अगर लायक है। तो इस आग की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हम बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त जो है वक्त दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से सबको निकाले, क्योंकि इससे पहले आप सुन चुके होंगे कि अमेरिका में भी, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में आग लगी थी और जो सूरत हाल हुई थी वो सब आपके सबके इल्म में है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इस मुश्किल से
ہر ایک کو بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان مشکلات سے محفوظ رکھے، یہی ایک دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل آپ کو اگلے پروگرام میں پھر اس حوالے سے مزید تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ اور خواتین حضرات، اب چلتے ہیں ایشیا ٹریبیون کی ہیڈ لائن کی جانب، اور ہیڈ لائن وہی جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تصادم چل رہا ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی ہم نے سرخی یہی لگائی کہ امریکہ ایران تصادم میں شدت، معاہدہ نہ کیا گیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھر اور پل تباہ کر دیں گے، صدر ٹرمپ کی بات کہہ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن ادھر دوسری طرف ایران والے بھی پوری طرح تیار ہیں، اس کا مظاہرہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب کیا صورتحال بنے گی، کیا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مذاکرات ایک دفعہ ہو چکے ہیں، سگنیچر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بات نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی، اور جنگ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ ایران کے درمیان جاری فوجی تناؤ نے خلیجی خطے کو غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ امریکی فضائی حملوں اور ایرانی جوابی کارروائیوں نے خطے میں جنگی خطرات کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ تصادم کی لہر کویت اور بحرین تک پہنچ چکی ہے، جہاں دفاعی نظام فعال اور ہنگامی حالت نافذ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ مذاکرات نہ ہوئے تو کارروائیوں کا دائرہ وسیع تر ہوگا۔ ایرانی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ امریکی حملوں میں 35 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی صوبوں میں اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی کمانڈ کا دعویٰ ہے کہ حملے عسکری اہداف تک محدود ہیں، جبکہ ایران نے اسے خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عالمی برادری کو تشویش، تاہم سفارتی کوششیں تاحال بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ اور اب تازہ ترین خبر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ امریکہ اپنی زمینی فوج ایران میں اتارے گا اس جنگ کو آبنائے ہرمز پہ خاص طور پر قبضہ کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف مسائل یہ ہیں کہ امریکہ کی سینٹ اور کانگریس کے اندر ان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ یہ کہ اب تک اس جنگ پر کھربوں کے حساب سے پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ تو ان مسائل کو، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی صورتحال ہے کہ شاید اس طرف کچھ رکاوٹ آئے اور جنگ اس نہج پہ نہ پہنچے کہ مزید امریکہ اس خرچوں کو، شاید امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے شاید اس طرف کوئی رکاوٹ آ جائے، ورنہ جو بظاہر صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے۔ اس تصادم کو روکنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں رکے گا تو کہا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم بھی شاید شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح سے دوسرے ممالک اس جنگ میں لپیٹ میں آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی نیا پٹاخہ پھوٹ سکتا ہے، کوئی نیا ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اقوام متحدہ سے ایک خبر ہم آپ کو دیکھتے چلیں کہ پاکستان کا عالمی اداروں میں کثیر الجہتی نظام پر زور۔ پاکستان نے اعادہ کیا ہے کہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی نظام کو مضبوط بنانا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے غیر رسمی اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے زیادہ نمائندہ جمہوری اور منصفانہ عالمی اداروں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سفیر پاکستان عاصم صاحب نے کہا کہ ایک فعال جنرل اسمبلی ہی مؤثر اقدام اقوام متحدہ کی بنیاد ہے۔ انہوں نے امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، خلائی سرگرمیوں اور عالمی وسائل جیسے ابھرتے مسائل میں اسمبلی کے کردار کو اجاگر کیا۔ اقوامی مالیاتی نظام کی اصلاحات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے رعایتی مالی وسائل تک آسان رسائی، قرضوں میں ریلیف اور اقتصادی تعاون کے لیے ECOSOC کے کردار کو مزید بڑھانا ضروری ہے۔ ادھر واشنگٹن سے خبر پاکستان ایمبیسی ہمیں بھیج رہی ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی بین الاقوامی ترقیاتی مالیاتی کارپوریشن DFC کے CEO بنجمن بلیک سے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے مابین جاری اور مجوزہ اقتصادی منصوبوں کو تیز کرنا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا تھا۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے ان ملاقات میں مہمان کو بہت سی اہم باتیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہ فٹ بال جو اس وقت فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہو رہی ہے تحفے کے طور پر پیش کی، جس کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی۔
اور اب چلتے ہیں ورلڈ کپ کی جانب، جس کا دوسرا سیمی فائنل بھی آج اپنے اختتام کو پہنچا اور کامیابی کا صحرا ارجنٹائن کے سر بندھا۔ انگلینڈ کی ٹیم ان کی حریف تھی۔ انگلینڈ کی ٹیم آخری لمحات تک یہ برتری لیے ہوئی تھی جو اس نے دوسرے ہاف میں پہلا گول کر کے کی تھی، لیکن آخری لمحات میں ارجنٹائن کی ٹیم نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا اور پہلا گول، دونوں گول میسی نے کروائے جو کہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے دونوں ان کے پاسز کے اوپر یہ بہت خوبصورت گول ہوئے، اور آخری لمحات میں 2 گول کر کے ارجنٹائن نے انگلینڈ کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور فائنل جو ہے وہ 19 اگست کو نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس میں اس وقت ماضی میں اس میں 82,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن اب سنا ہے کہ 90,000 تک یہ صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی اس فائنل کے لیے خاص طور پر میٹ لائف اسٹیڈیم کو تیار کیا گیا تھا اور اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہ علاقہ تو ایک طرح سے، اگر کیونکہ ہمارا روز کا اکثر گزرنا ہوتا ہے وہاں سے، اگر کبھی ہم نیو یارک کی طرف جاتے ہیں تو اس علاقے میں اس وقت سمجھ لیں کرفیو کا سمے ہے، گاڑیاں جانا بہت مشکل ہے، رش بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ نے بسز اور ٹرین کا بندوبست کیا ہے کہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں۔ میٹ لائف اسٹیڈیم میں more than 25,000 پارکنگ اسپاٹ ہیں، اور کیونکہ اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے اور اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں تو پارکنگ بھی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ ایک پارکنگ کے $400 بھی لیے جا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ تو اب فائنل اسپین اور ارجنٹائن کے درمیان ہوگا، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ پیکڈ اسٹیڈیم میں کون سی ٹیم فاتح ہو کر باہر نکلتی ہے یہ اتوار کو ہی پتہ لگے گا، لیکن فائنل سے پہلے فیفا ورلڈ کپ 26 کی اختتامی تقریب بھی ہوگی، لیکن اکثر فائنل ختم ہونے کے بعد ایسا صورتحال ہوتی ہے، لیکن اس وقت میرے خیال سے میچ خاصا دیر تک بھی چل سکتا ہے، پینلٹی ککس پہ بھی جا سکتا ہے، تو اس کے پیش نظر اختتامی تقریب جو ہے وہ ابتدا میں ہو رہی ہے، شروع میں ہو رہی ہے، اور اسٹیڈیم جہاں پہ میچ تو شروع ہوگا تقریباً کوئی 3-4 بجے، لیکن صبح 11 بجے اسٹیڈیم کے دروازے کھول دی جائیں گے، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے جو امریکہ کے ممتاز فنکار جو ہے اس اختتامی تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ نیو یارک بھر سے ثقافتی شاہکاروں کی تیاری، یعنی فٹ بال کے سلسلے میں نیو یارک کے جو میئر ہیں زہران ممدانی، وہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ آپ سوشل میڈیا پہ اور خبروں میں دیکھ چکے ہیں۔ زہران ممدانی اس سلسلے میں خاص اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے فٹ بال ورلڈ کپ 26 کے پرمسرت موقع پر نیو یارک کی ضلعی انتظامیہ کے سربراہ زہر ممدانی نے ایک منفرد ثقافتی اقدام کا اعلان کیا ہے۔ گراؤنڈز ویل کمیونٹی میموریل پروجیکٹ کے اشتراک سے شہر کے تمام 5 حصوں میں، 5 بوروں میں جو کہ نیو یارک کے ہیں مختلف حصے، ان میں واقع جو ہمارے پارکس ہیں ان کی دیواروں پر 12 خوبصورت تصاویر بنائی جائیں گی۔ اس تخلیقی سفر میں مقامی یوتھ، ماہر مصور اور عام رہائشی مل کر فٹ بال کے عالمی مقابلوں، سماجی اتحاد اور نیو یارک کے تہذیبی حسن کو دیواروں پر عکس بند کریں گے۔ حکومتی ادارے بشمول محکمہ پارس و ثقافتی شعبہ جات اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات کے دوران مخصوص پینٹ ڈیز ترتیب دیے جائیں گے تاکہ ہر عمر کے افراد اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ میئر ممدانی کے مطابق یہ فن پارے محض وقتی سرگرمی نہیں بلکہ دیر پا نقوش ثابت ہوں گے۔ تو صاحب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے اس وقت بڑی گہما گہمی ہے۔ ٹائمز اسکوائر، جو لوگ امریکہ آئے ہیں، جو لوگ امریکہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ٹائمز اسکوائر جہاں پر جتنی رات ہوتی ہے اتنا وہ جاگتا ہے، روشنیوں کا شہر ہے۔ ابھی کراچی، ہمارا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی کو ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے، لیکن وہاں اب روشنیاں کم ہیں، تو ساری روشنیاں یہاں ٹائم اسکوائر پہ آ چکی ہیں۔ تو ٹائم اسکوائر پہ بڑی دنیا بھر سے شائقین فٹ بال آئے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ لوگ جن کے پاس فائنل کے ٹکٹ ہیں وہ بھی 80-90 ہزار لوگ اس اسٹیڈیم میں بیٹھیں گے، تو اس میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر ممالک سے آئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے آپ کو نظر آتے ہیں ٹائم اسکوائر پہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹائم اسکوائر کی یہ ویڈیو آپ کو کوئی دکھا سکیں جہاں پہ یہ فٹ بال کے سارے منظر، فٹ بال کے شائقین آپ کو نظر آئیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام، اور آج کے اس پروگرام کے فٹ بال کی اس خبر کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، لیکن چلتے چلتے وہی ایک بات کہ اس پروگرام کو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اس کو دوسروں سے شیئر کیجئے،
پسند کیجیے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، یوٹیوب پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔